बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर कि जिनके सदक़े और वसीले से अल्लाह पाक ने हम पर अपनी बेपनाह इनायात जारी रखी हुई हैं। मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज दरूद शरीफ के मुशाहिदात का इंसाइक्लोपीडिया की किस्त नंबर 37 है। मोहम्मद अब्दुल मजीद सिद्दीकी एडवोकेट, मुसन्निफ सीरतुन नबी बाद अज़ विसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त ने निहायत पेचीदा मुकदमे में कामयाबी के लिए मेरे कहने पर 1,00,000 मरतबा दर्ज झेल दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कापी पर लिखा और कामयाब हुए। नीज़ जिसने भी इस नुस्खे पर अमल किया वो अपने मकसद में लाजमी कामयाब हुआ, और जब तक ये दरूद शरीफ लिखे सफ़ात महफूज रहेंगे आपको बराबर सवाब मिलता रहेगा। फरिश्ते आपके लिए रहमत व मग़फ़िरत की दुआएं करते रहेंगे। एक पूरा निज़ाम, गैबी निज़ाम आपकी मदद व नुसरत के लिए हमा वक्त तैयार रहेगा। आप लोगों में मकबूलियत इख्तियार करेंगे, बरकतें आपके शामिल हाल रहेंगी, इबादात में हलावत मिलेगी। मेरे अजीज़ों, जिस तरह दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने के लातादाद बरक़ात व करामात हैं, इसी तरह दरूद शरीफ लिखने की भी बेशुमार फजीलत व बरक़ात हैं। और ये वाहिद वो इबादत है जिसके बारे में हुक्म है कि जब तक तहरीर कायम रहेगी, लिखी रहेगी, बाकी रहेगी, तब तक बराबर रहमतों, बरकतों और सलामती का नज़ूल होता रहेगा। मसलन आपने किसी कॉपी पर, किताब पर, कागज़ पर, सफ़े पर या किसी पोस्ट पर, किसी भी जगह, किसी दीवार पर दुरूद शरीफ अपने हाथ से लिखा, और जब तक वो दुरूद शरीफ लिखा रहेगा तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा, और फरिश्ते आपके लिए रहमतों, बरकतों की और सलामती की दुआएं करते रहेंगे। यहां तक कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इरादों में, जिंदगी के कामों में फौरी बरक़ात हों, तो दुरूद पढ़ने के साथ साथ दुरूद लिखने की भी आदत अपना लें। और राज की एक बात बताऊं कि जिस तरह दुरूद पढ़ने का पहला और फौरी असर जो इंसान अपनी आंखों से देखता और दिल से महसूस करता है, वो है दिली सुकून मुयस्सर होना। कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, मुश्किलात हों, दुख हों, तकलीफ़ें हों, दुरूद शरीफ पढ़ते ही तबीयत और रूह को फौरी तौर पर सुकून मुयस्सर हो जाता है, करार आ जाता है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कहे कि दुरूद पढ़कर भी दिल बेचैन रहता है। अक्सरियत तो यही कहेगी कि दुरूद के पढ़ने से दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया। तो इसी तरह दुरूद लिखने का भी एक फौरी असर है। मसलन जब आप मुस्तकिल मिजाजी से दुरूद शरीफ लिखना शुरू करते हो तो सबसे पहला असर दिमाग पर पड़ता है। दिमाग से एक बोझ सा उतर जाता है, ऐसा लगता है कोई वजन सा था जो अब हट गया है। दिमाग पुरसकून और मुतमईन लगने लगता है। इंसान खुद को हल्का फुल्का सा महसूस करने लग जाता है। याददाश्त में इजाफा होने लगता है। ये दरूद शरीफ का खासा भी है, दिमागी अमराज को दूर करता है और फौरी दूर करता है, बल्कि जहन तेज होता है, बचपन तक की बातें याद आने लगती हैं। और अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको पढ़ा हुआ याद रहने लग जाता है। बेख्वाबी, जहनी टेंशन और वसवसों का आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज खात्मा होता चला जाता है, और फिर रूहानी ख्वाबों में रातें बसर होने लगती हैं। बल्कि मैं शर्तिया तौर पर एक बात कहता हूँ, आप इसे लाजमी आजमा कर देखिएगा, क्योंकि ये बात हज़ारहा लोगों के तजुर्बे से साबित है कि जो शख्स दुरूद शरीफ कसरत से लिखने का मामूल बना ले और इसमें किसी किस्म का नागा ना करे, तो ऐसे शख्स पर रूहानी ख्वाबों का दरवाज़ा जल्दी खुल जाता है। इसकी मिसाल यूं भी देना चाहूँगा
کہ جو لوگ اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے کہ رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے اور صبح اٹھتے ساتھ ہی جس مضمون یا کتاب وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے اور بھولتی بھی نہیں۔ اچھا، جن اسٹوڈنٹس کو اس نسخے کا علم نہیں وہ آج سے یہ نوٹ کر لیں، اگر کسی مضمون کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا پھر یاد نہیں ہو رہا تو رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر اس مضمون کی تکرار کریں اور صبح سویرے اذانوں سے پہلے یا نماز فجر کے فوراً بعد پھر سے اسی مضمون کو دہرائیں۔ میں شرطیہ کہتا ہوں ساری زندگی دماغ سے نہیں نکلے گا، مفہوم دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ رات کو سونے سے پہلے ایک یا ایک سے زیادہ صفحہ درود شریف لکھنے کا معمول بنا لے تو یہ آپ کے دماغ میں رچ بس جائے گا۔ پھر جب صبح اٹھے تو بستر پر سے اترنے سے پہلے چند مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اب یہاں آپ نے غور کرنا ہے کہ سارا دن آپ کا دماغ یعنی دھیان درود شریف میں لگا رہے گا، آپ کام میں مصروف ہوں گے، آپ کو وقفے وقفے سے درود پڑھنے کا خیال آتا رہے گا، جس کا دل چاہے آزما لے۔ کیونکہ رات کا وقت یعنی سونے سے پہلے آپ اپنے دماغ میں جو کچھ ڈالتے ہیں وہ نیند میں گھومتا ہے، اور پھر جب صبح اٹھتے ہی اسی فعل کو اپناتے ہو تو وہ دماغ کی گرفت میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ کچھ راتیں مستقل مزاجی سے مداومت اختیار کرتے ہوئے اس پر پابندی سے عمل کرتے ہیں تو روح کو اس پاکیزگی کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر آپ کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک آپ کچھ صفحات درود شریف کے نہ لکھ لو۔ اب ذرا غور سے اگلے فائدے سنیے۔ آج کل نوجوان نسل کو بے خوابی یعنی نیند نہ آنے اور ذہنی ٹینشنوں کی بھی بیماری عام ہے، اور اکثریت نیند کی دوائیوں کا سہارا لیتی ہے۔ ابھی آپ میں سے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو وہ میری بات مان کر صرف 3 سے 4 ہفتے رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 4-5 صفحے درود شریف لکھنے کی عادت ڈال لیں۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ ایسی نیند آیا کرے گی، خوبصورت نیند، پھولوں کی سیج والی نیند، اور جب آپ یہ پاکیزہ عمل کر کے سویا کریں گے تو آپ کی روحیں بھی پاکیزہ جگہوں کی سیر کریں گی۔ خوابوں سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا، کوئی بھی اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ ویسے بھی ایک حدیث کا مفہوم سن لیں تاکہ آپ کا یقین اور کامل ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سب سے زیادہ سچے خوابوں والا وہ ہوگا جس کی باتوں میں سچائی ہوا کرے گی، اور مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں آپ نے غور کیا کہ سب سے زیادہ سچے خوابوں والا وہ ہوگا جس کی باتوں میں سچائی ہوگی۔ اب یہاں پھر آپ غور کریں کہ سونے سے پہلے آپ کیا بات لکھ رہے ہو؟ آپ درود شریف لکھ رہے ہیں سونے سے پہلے، یعنی سچی بات زبان سے کہہ بھی رہے ہیں یا دل میں پڑھ بھی رہے ہیں اور ہاتھوں سے لکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتوں کا ہمہ وقت فعل یہ سچی بات ہی ہے، یہی سچی بات ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت کر رہے ہیں کہ محمد اور آل محمد پر رحمت ہو۔ اس بات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر ہے رات کو سونے سے پہلے جب آپ سچی بات کہو گے اور سچی بات لکھو گے تو پھر آپ کو خواب بھی سچے آئیں گے اور آپ کا خواب بھی سچا ثابت ہوگا۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ خواب بھی اسے ہی آئے گا جسے نیند آئے گی، اور جب آپ کثرت سے درود لکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو گے تو پھر آپ کو نیند بھی سکون کی آیا کرے گی اور خواب بھی سچے آئیں گے، کیونکہ جب آپ درود لکھ رہے ہوتے ہو تو بیک وقت 3 کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہو۔ ہاتھ سے درود لکھ رہے ہوتے ہو، زبان یا دل سے پڑھ رہے ہوتے ہو، اور ذہن میں ایک نقش یا خاکہ بھی بنا رہے ہوتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جسم اور روح کی تمام تر توجہ درود لکھنے میں صرف کر رہے ہوتے ہو۔
پھر ایسے میں انوار و برکات کا ایک ایسا سیلاب روح میں اترتا ہے جو آپ کو سکون کی وادیوں میں لے جاتا ہے اور انگ انگ روشن کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، درود شریف لکھنے کے ایسے ایسے حیرت انگیز اور چشم کشا فوائد و برکات ہے کہ انسانی عقل سوچ ہی نہیں سکتی، اور سوچنے لگ بھی جائے تو دنگ رہ جائے۔ اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے درود شریف لکھنے کا عمل شروع کیا ہوا ہے۔ اس کی قدر و منزلت دنیا میں تو سامنے آئے گی ہی، قبر میں جا کر بھی معلوم ہوگا کہ ہم کتنی عظیم الشان دولت ساتھ لے کر آئے ہیں، کہ اگر کل کائنات میں بھی یہ روحانی دولت تقسیم کر دی جائے تو رتی برابر بھی فرق نہ آئے گا۔ اور پھر یہی وہ نامہ اعمال ہے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں قیامت والے دن دیا جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے گناہ اٹھائے پھر رہے ہوں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں گناہ دیے جائیں گے، کسی کے ہاتھ میں اس کی زیادتیاں دی جائیں گی، کسی کے ہاتھ میں اس کے دھوکے دیے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں اچھا عمل دیا جائے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں اس کے برے اعمال دیے جا رہے ہوں گے۔ لیکن آپ کے ہاتھ میں آپ کا لکھا ہوا درود پکڑایا جائے گا جو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں 1.25 لاکھ پڑھ لیں اور 1.25 لاکھ لکھ لیں تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ اس 1.25 لاکھ پڑھنے کا اور 1.25 لاکھ لکھنے کا 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا آپ کو، کیونکہ اس مہینے میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ ایک ڈائری بنا لیں، کاپی بنا لیں، اس پہ لکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے اگر 10 صفحے کا ہے تو آپ 10 صفحات لکھیں۔ آپ کو جتنا آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں، جتنا آپ کو ٹائم ملے آپ اتنا لکھ لیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ خاص کر میرے کسی بھی پلیٹ فارم سے جو میرے ساتھ اٹیچ ہے لوگ، ان میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ درود کثرت سے پڑھتے بھی ہوں، کثرت سے لکھتے بھی ہوں، اس علم کو سمجھ کر اس کی اشاعت و تبلیغ بھی کرتے ہوں۔ ان تینوں درجوں میں آپ کو کامل ہونا چاہیے۔ دل سے محنت کریں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ دور نہیں ہے، بس دل کا آئینہ صاف کرنے کی دیر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں موجود پائیں گے، لہٰذا درود شریف سے اپنے دل کے آئینوں کو صاف و شفاف بنا لیجئے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔